मैंने तुम्हें बूढ़ा नहीं समझा, बात इतनी सी है कि तुम्हारी शक्ल सूरत मेरे बाप से इतनी ज़्यादा मिलती है कि मैं रकासा से बेटी बन गई। मैंने जो बातें तुमसे कही हैं वो मेरे दिमाग में पहले कभी नहीं आई थी। मैं सिर्फ नाचना और उंगलियों पर नचाना जानती हूँ। तुम ज़रा सोचो तो सही, मुझ जैसी फाहिशा रकासा के दिमाग में इतनी बातें और ऐसी बातें क्यों आ गई हैं जिन्होंने सिर्फ तुम्हें नहीं मुझे भी हैरान कर दिया है। कमांडर ने उसकी तरफ देखा। उसका गुस्सा बुझ गया था। रकासा ने कहा, मुझे अपने माँ बाप का चेहरा और जिस्म अच्छी तरह याद है। मुझे उसके जिस्म की बू भी याद है। तुम्हारी बेटी की उम्र 12 साल है, मेरी उम्र 9-10 साल थी जब वो मर गया था। वो मेरे साथ बहुत प्यार करता था। वो मिस्र की फौज में सिपाही था। सलाहुद्दीन अयूबी के आने से पहले ही मर गया था। मेरी माँ जवान थी और बहुत गरीब थी। उसने मुझे एक आदमी के हवाले कर दिया और उसने मेरे सामने रकम ली थी और उस आदमी ने मेरी माँ से कहा था कि उसकी शादी एक बड़े अच्छे आदमी से करा देगा। मैं रो पड़ी तो माँ ने मुझसे कहा था कि ये तुम्हारा चचा है और ये तुम्हें तुम्हारे बाप के पास ले जा रहा है। मैं 12 साल से अपने बाप को ढूंढ रही हूँ। इन्हीं वादों पर मुझे नाच सिखाया गया कि मुझे बाप के पास ले जाएंगे। वो तो ज़रा बड़ी हुई तो मैंने हकीकत को कबूल किया कि मेरा बाप तो मर चुका है। उस वक्त तक रक्स मेरी आदत बन चुका था। मुझे किसी ने मारा पीटा नहीं। मैंने बाप के नाम पर रक्स की तरबियत ली थी। मेरे उस्ताद और मेरे आका मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करते थे, बहुत अच्छे अच्छे खाने खिलाते थे। फिर मैं जवान हो गई तो मुझे अपनी कीमत का अंदाज़ा हुआ। इस कीमत ने मेरे जज्बात मार दिए और मैं खूबसूरत पत्थर बन गई। मगर तुम्हें देखकर मरे हुए जज्बात जाग उठे। उसके आंसू निकल आए। आह लेकर कहने लगी, यूं मालूम होता है जैसे मेरे बाप की रूह इस खेमे के इर्द गिर्द घूम फिर रही है। इस खेमे में आने से पहले मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। कभी यूं लगता है जैसे मेरे वजूद मेरी बाप की रूह है जो भटकती फिर रही है। तुम अगर कीमती रकासा थी तो इन सहराओं में क्या लेने आई हो? कमांडर ने पूछा। मैं उजरत पर आई हूं, रकासा ने जवाब दिया। मैं इन लोगों को नहीं जानती। दूसरी रकासा को भी मैं इससे पहले नहीं जानती थी। मुझे बताया गया था कि सरहद पर जाना है और वहां जिस चौकी वाले ख्वाहिश करें उन्हें बिला उजरत नाच गाने से खुश करना है। मुझे उजरत की इतनी खुशी नहीं थी जितनी इसकी कि मिस्र की इज्जत की हिफाजत करने वाले मुजाहिदों का दिल बहलाने जा रही हूँ। मेरा बाप भी सिपाही था। मैं दिल को धोखा देती रही हूँ कि मेरे रक़्स से मेरे मुजाहिद बाप की रूह भी बहल जाती होगी। मैं एक धोखा हूँ, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, लेकिन मैं वतन के मुजाहिदों को नापाक नहीं कर सकती। पिछली चौकी वाले कमांडर ने मुझे अपने खैमे में बुलाया था। मैंने इनकार कर दिया था। तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आ गई हूँ कि तुम्हारे चेहरे मोहरे और कदकाठ में मुझे अपना बाप नजर आया था। रकासा उसके सामने दो जानू होकर बैठ गए। कमांडर का हाथ अपने हाथों में लेकर उसने आंखों से लगाया, फिर चूमा। कमांडर ने दूसरा हाथ उसके सर पर रख दिया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरे आका मुझे बर्क कहते हैं, रकासा ने जवाब दिया। बाप मुझे जहरा कहता था। जाओ जहरा, कमांडर ने ऐसे प्यार से कहा जिसमें शफकत थी। अपने खैमे में चली जाओ। तुम सो जाओगे तो चली जाओगी। रात गुजरती जा रही थी। साजिंदों में से दो अपने खैमों में जाग रहे थे। दूसरी रकासा और बाकी साजिंदे गहरी नींद सोए हुए थे। जागने वालों में से एक ने दूसरे से कहा, हमारा तरीका सही मालूम नहीं होता। हम इन लड़कियों को ये कह के साथ लाए थे कि नाच गाने से फौजियों का दिल बहलाने जा रहे हैं। ज़रूरत यह थी कि इन लड़कियों को बता देते कि हमारा असल मकसद क्या है। किसी रकासा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरे ने कहा, ये लड़की जो कमांडर के खैमे में है, जज्बात में आकर अलग थलग इनाम लेकर उसे ये बता सकती है कि हम सरहदी चौकियों के लिए धोखा और फरेब बनकर आए हैं। हमें अपना राज किसी रकासा को नहीं देना चाहिए। इन दोनों को अपनी उजरत से गरज है। हम इन्हें मुंह मांगी उजरत दे चुके हैं। हमारा काम हो गया है। अगर हमने उसे ही बता दिया होता कि हमारा मकसद क्या है तो ये लड़की इस कमांडर को अच्छी तरह अंधा कर लेती। ये भी मुमकिन था कि वो उसे इस हद तक फांस लेती कि उसी की मदद से हम हबशियों को अंदर ले आते। हमारे उस्ताद हमसे ज़्यादा अक्ल रखते हैं। ये लड़कियां हमारे हथियार हैं। हथियारों को कभी हमने हमराज नहीं बनाया। कमांडर के खैमे में ये हालत थी कि कमांडर इस इत्मीनान के साथ सो गया था कि रकासा ने उसे गुनाह से साफ कर दिया और उसके सीने में बाप को बेदार कर दिया था। रकासा उसे बहुत देर देखती रही। कमांडर का चेहरा जब रकासा के आंसुओं में छुप गया तो वो खैमे से निकल गई, अपने खैमे में गई और सो गई। रात की एक ही साथ रहती थी जो गुजर गई। नाचने गाने वाले जागे तो सूरज ऊपर आ गया था। लड़कियों को मालूम नहीं था कि उन्हें कहाँ जाना है। साजिंदे उन्हें अपने साथ ले जाने लगे तो कमांडर बाहर खड़ा था। जहरा दौड़कर उस तक गई और कहा,
میرے سر پر ہاتھ رکھو۔ کمانڈر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو زہرا نے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگایا اور وہ بھیگی آنکھوں سے اس سے رخصت ہو گئی۔ وہ دریا کی طرف چلے گئے۔ کہیں سے 2 شتر سوار آئے، وہ اونٹوں سے اترے، اونٹوں کو بٹھا لیا، دونوں لڑکیوں کو سوار کیا اور چل پڑے۔ یہ شتر سوار اسی گروہ کے افراد تھے جو قریب ہی کہیں ان کے انتظار میں چھپے ہوئے تھے۔ یہ گروہ اس جگہ پہنچا جہاں تاجروں کا قافلہ 4 لڑکیوں کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کو یوں ملے جیسے اجنبی ہوں۔ لڑکیاں ناچنے والی لڑکیوں کو مردوں سے الگ دریا کے کنارے لے گئیں۔ ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ انہیں مردوں سے الگ کر دیا جائے۔ چاروں لڑکیوں نے زہرا اور اس کی ساتھی رقاصہ کو اپنے متعلق بتایا کہ وہ ان آدمیوں کی بہو بیٹیاں ہیں اور سیر کے لیے ان کے ساتھ آئی ہیں۔ ادھر مردوں کی منڈلی میں اصل مشن پر گفتگو ہو رہی تھی۔ سازندوں نے اپنی 2 راتوں کی کارگزاری سنائی۔ دوسرے گروہ نے انہیں بتایا کہ ان کے 2 راتوں کے ناچ گانے سے کم و بیش 100 حبشی اندر آ گئے ہیں، اور ان لڑکیوں نے 2 سپاہیوں کے ساتھ جو کھیل کھیلا ہے اس سے 200 سے زائد حبشی آ گئے ہیں۔ اپنی اپنی کارگزاری سنانے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ناچ گانے سے حبشیوں کی زیادہ تعداد نہیں آ سکتی۔ دریا کا راستہ زیادہ بہتر ہے، کشتیوں میں زیادہ آدمی اندر آ سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے طے کیا کہ لڑکیاں ان 2 سپاہیوں کے علاوہ 2 یا 4 اور گشتی سنتریوں کے ساتھ یہی کھیل کھیلیں تاکہ ہر رات کشتیاں آ سکیں۔ یہ فیصلہ بھی ہوا کہ زہرا اور اس کی ساتھی رقاصہ کو یہیں کہیں قریب رکھا جائے، لیکن اس راز میں شامل نہ کیا جائے۔ سازندوں نے بعد میں زہرا اور اس کی ساتھی سے کہا کہ ان کا کام ختم ہو چکا ہے، یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، اس لیے چند دن یہیں فارغ گزارے جائیں۔ انہوں نے لڑکیوں کو ایسے انداز سے اکسایا کہ وہ رک گئیں۔ دوسرے گروہ کی لڑکیوں نے انہیں اپنے ساتھ بے تکلف کر لیا، لیکن ان کی قیام کی جگہ ذرا دور بنائی۔ اس رات زہرا سو نہ سکی، اسے کمانڈر یاد آ رہا تھا۔ اس کی شخصیت زہرا کے دل میں اتر گئی تھی، ایک تو اس لیے کہ کمانڈر میں اسے اپنے باپ کی تصویر نظر آتی تھی، اور دوسرے اس لیے کہ وہ پہلا مرد تھا جس نے اسے کھلونا سمجھنے کی بجائے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اور تیسرے اس لیے کہ کمانڈر نے اسے زہرا کہا، برق نہیں کہا تھا۔ اس کی ساتھی رقاصہ سو گئی تھی اور اس کے گروہ کے سازندے بھی سو گئے تھے۔ وہ اٹھی اور خیمے سے باہر نکل گئی۔ اس نے راستہ دیکھا ہوا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی چوکی کی طرف چل پڑی۔ وہ اتنی تیز اور اتنی زیادہ چلنے کی عادی نہیں تھی، لیکن اس کے جذبات اسے قوت دے رہے تھے۔ وہ چوکی تک پہنچ گئی۔ کمانڈر کے خیمے سے وہ واقف تھی۔ وہ خیمے میں چلی گئی۔ کمانڈر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اندھیرے میں اس نے وہ ہاتھ پکڑ لیا جو کوئی اس کے منہ پر پھیر رہا تھا۔ ہاتھ چھوٹا سا تھا جو مردانہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے ہڑبڑا کر پوچھا، کون ہو؟ زہرا۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ زہرا نے کہا، تمہیں دیکھنے آئی ہوں، سو جاؤ، میں جا رہی ہوں۔ کمانڈر نے دیا جلا دیا اور پوچھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے۔ زہرا نے بتایا تو کمانڈر باہر نکلا، 2 گھوڑے تیار کیے اور زہرا کو باہر لے جا کر ایک گھوڑے پر اسے سوار کرایا، دوسرے پر خود سوار ہوا اور گھوڑے چل پڑے۔ راستے میں زہرا جذباتی باتیں کرتی رہی اور کمانڈر شفقت اور پیار سے سنتا رہا۔ اپنے ٹھکانے سے کچھ دور ہی تھے کہ زہرا نے اسے روک کر واپس چلے جانے کو کہا۔ کمانڈر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور واپس آ گیا۔ زہرا جب اپنے ٹھکانے پر پہنچی تو اس کے ساتھ کا ایک آدمی جاگ رہا تھا۔ اس نے زہرا سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی تھی۔ زہرا نے بتایا کہ ایسے ہی گھومنے پھرنے نکل گئی تھی۔ اس آدمی نے کریدنا شروع کر دیا۔ اسے شک تھا، زہرا نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ کہاں گئی تھی۔ تم ہماری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی، اس آدمی نے حکم دیا۔ میں تمہاری زر خرید نہیں ہوں، زہرا نے کہا۔ میں نے جو اجرت لی تھی اس کے عوض کام پورا کر چکی ہوں، میں کسی کے حکم کی پابند نہیں۔ تم اپنے حاکموں کے پاس شاید زندہ نہیں پہنچنا چاہتی، اس آدمی نے کہا۔ اب ہم سے پوچھے بغیر کہیں جا کے تو دیکھو۔ دونوں سپاہی اپنی گشت کے دوران دریا کے کنارے جاتے رہے۔ دونوں لڑکیاں انہیں الگ الگ لے جاتی اور اس دوران حبشیوں سے لدی ہوئی 2 بادبانی کشتیاں تاریکی میں کنارے آ لگتیں۔ حبشیوں کو پہاڑیوں میں اگل کر تاریکی میں وہ کشتیاں غائب ہو جاتی۔ ان 4 لڑکیوں نے 2 اور سپاہیوں کو بوڑھے خامدوں کی نوجوان بیویاں بن کر اور ان کے ساتھ بھاگ جانے کا جھانسا دے کر اپنے جال میں پھانس لیا تھا۔ پہاڑی خطے میں اتنے زیادہ حبشی جمع ہو چکے تھے جو رات کے وقت سرحدی چوکیوں پر حملہ کر کے وہاں کی نفری کو سوتے میں آسانی سے ختم کر سکتے تھے، لیکن ان کے کمانڈروں نے عقل کی بات سوچی تھی۔ سرحدی چوکیوں پر حملے کی خبر قاہرہ پہنچ سکتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ قاہرہ سے فوج آ جاتی اور صلیبیوں کی یہ اسکیم تباہ ہو جاتی کہ قاہرہ پر اچانک اور بے خبری میں حملہ کریں گے۔ پہاڑیوں میں حبشیوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی اور سوڈان میں صلیبی مشیروں نے وہ صلیبی کماندار جنہیں قاہرہ پر حملہ کرنا تھا مقرر کر دیے۔ انہیں چند دنوں بعد مصر کی سرحد میں داخل ہو کر ان پہاڑیوں میں آنا اور حملے کی تیاری کرنی تھی۔
سالار القند ابھی تک قاہرہ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ اس کی کسی حرکت سے کسی کو شک نہیں ہوتا تھا کہ وہ بہت بڑی غداری کا مرتکب ہونے والا ہے۔ اسے رات کو گھر میں پوری رپورٹ مل جاتی تھی کہ کتنے حبشی گزشتہ رات آ چکے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہو گئی ہے۔ حملے کی قیادت اسی کو کرنی تھی۔ اس نے پلان تیار کر لیا تھا۔ حبشی ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے اپنے مذہب کا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ پہلے وہ آپس میں خسر پسر کرتے رہے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ انسان کی قربانی دی جائے۔ القند نے وہاں جو آدمی بھیج رکھے تھے انہیں ٹالنے کی بہت کوشش کی، لیکن حبشی اپنے ساتھ جو مذہبی پیشوا لائے تھے وہ ٹلتے نظر نہیں آتے تھے۔ حبشیوں نے انہیں پریشان کرنا شروع کر دیا تھا کہ انسان کی قربانی دو ورنہ وہ واپس چلے جائیں گے۔ مذہبی پیشواؤں سے کہا گیا کہ وہ انہی حبشیوں میں سے کسی کو پکڑ کر ذبح کر دیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ قربانی قبول نہیں ہوتی۔ قربانی کے لیے اسی خطے کا انسان ہونا چاہیے جس پر حملہ کرنا ہے۔ لڑنے والے لوگ اپنی قربانی نہیں دیا کرتے۔ آخر انہیں کہا گیا کہ حملے سے ایک دن پہلے مصر کا ایک آدمی ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ حبشیوں کے پروہت نے کہا، ہمیں وہ انسان بھی چاہیے، ہم بہت دنوں تک اسے خاص غذا دے کر پالیں گے، اس پر اپنا خاص عمل کریں گے، اپنی عبادت بھی کریں گے، اور ابھی یہ حساب بھی کرنا ہے کہ قربانی مرد کی دینی ہے یا عورت کی یا دونوں کی۔ اسی رات القند کو اطلاع دی گئی کہ حبشی قربانی کے لیے انسان مانگتے ہیں۔ القند نے کہا، تو اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، کوئی آدمی پکڑو اور ان کے حوالے کر دو، لیکن ابھی وہ بتائیں گے کہ انہیں ایک آدمی چاہیے یا ایک عورت یا دونوں، ان کا جو بھی مطالبہ ہے پورا کر دو۔ القند نے کہا، چند دنوں بعد ہم قاہرہ پر حملہ کریں گے تو معلوم نہیں قاہرہ کے کتنے لوگ ہمارے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ دو کو اگر پہلے ہی مار دو گے تو کیا قیامت آ جائے گی۔ القند گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اتنے میں ایک صلیبی اندر آیا۔ اس نے مصری لباس پہن رکھا تھا۔ اندر آتے ہی اس نے مصنوعی داڑھی اتار کر رکھ دی۔ اس نے القند سے پوچھا کہ وہ کیوں پریشان نظر آتا ہے۔ حبشی اپنی رسم پوری کرنا چاہتے ہیں، القند نے جواب دیا۔ وہ ابھی سے انسانی قربانی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ حملے سے ایک دن پہلے ایک آدمی ان کے حوالے کر دیں گے، القند نے جواب دیا۔ نہیں، صلیبی نے کہا، وہ ابھی قربانی دینا چاہتے ہیں تو ابھی ان کی رسم پوری کرنے کا انتظام کریں۔ آپ سوڈان نہیں گئے، ہم ان کے مذہب کے ساتھ کھیل کر انہیں یہاں لائے ہیں۔ آپ شاید انسانوں کو استعمال کرنا نہیں جانتے۔ آپ کو صلاح الدین ایوبی نے صرف لڑنا سکھایا ہے۔ انسانوں کو تلوار کے بغیر مارنا صلیبیوں سے سیکھیں۔ دوسروں کے مذہب کو استعمال کریں، ان پر انہی کے مذہب کا جنون غالب کر کے ان کی عقل کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ ان کی بےہودہ اور بے معنی رسموں کی مخالفت کرنے کی بجائے ان کی پیروی کرو، بلکہ اپنے ہاتھوں یہ رسمیں ادا کرو۔ عام انسان کا ذہن مذہب اور توہم پرستی سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ ہم نے جتنے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملایا اور صلاح الدین ایوبی کے خلاف استعمال کیا ہے وہ مذہب اور توہم پرستی کے ہتھیاروں سے کیا ہے۔ مسلمان مذہب کے نام پر جلدی ہمارے جال میں آتا ہے۔ یہ حبشی تو جنگلی ہیں، انہیں ہم 1 سال سے زیادہ عرصے سے بے وقوف بنا رہے ہیں۔ سوڈان سے روانگی سے پہلے ہم نے 2 سوڈانیوں کو پکڑ کر ان کے حوالے کیا اور بتایا کہ یہ مصری ہیں۔ انہوں نے انہیں ذبح کیا، تب وہ مصر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ ان سے پوچھا کہ انہیں قربانی کے لیے مرد چاہیے یا عورت، القند نے پوچھا۔ اور آپ کا وہاں چلے جانا بہت ضروری ہے، صلیبی نے کہا، لیکن آپ کو میں کسی اور طریقے سے ان کے سامنے لے جاؤں گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان حبشیوں سے بڑھ کر آپ کو کوئی اور وحشی اور خونخوار جنگجو نہیں ملے گا۔ اس وقت ان کی تعداد 4000 کے قریب ہے۔ اگر ہم نے ان پہ ان کے مذہب کا بھوت سوار کیے رکھا اور انہیں یہ یقین دلائے رکھا کہ یہ ہماری نہیں ان کی اپنی جنگ ہے، تو ان میں سے صرف 1000 اس تمام فوج جو قاہرہ میں ہے کٹی ہوئی لاشوں میں بدل دیں گے۔ ہم نے انہیں یہ بتایا ہے کہ ہم انہیں ان کے خدا کے گھر لے جا رہے ہیں اور یہ کہ ان کے خدا کی زمین پر ان کے دشمن نے قبضہ کر رکھا ہے۔ میں چلوں گا، القند نے کہا۔ القند مصر پر سوڈانیوں کی حکومت چاہتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے وہ کسی غدار سے اس خواہش کا اظہار کر بیٹھا تو اس نے اس کی خواہش کو عزم بنا دیا اور اس کی ملاقات صلیبیوں سے کروا دی تھی۔ صلیبیوں نے اس کے ساتھ یہ سودا طے کیا تھا کہ مصر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ اسے دے دیا جائے گا اور باقی نصف حصہ سوڈان کو۔ جیسا کہ کہا جا چکا ہے، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ حبشیوں کی فوج کا اہتمام صلیبیوں نے کیا تھا۔ مورخوں نے القند کی بغاوت کو تفصیل سے بیان نہیں کیا۔ اس دور کی عظیم شخصیت قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی ڈائری بعنوان سوانح صلاح الدین سلطان یوسف پر کیا افتاد پڑی میں تفصیل سے لکھا ہے کہ القند نے صلیبیوں اور سوڈانی لیڈروں کی مدد سے تہذیب و تمدن سے دور جانوروں اور درندوں کی سی زندگی بسر کرنے والے حبشیوں پر ان کے مذہب کا بھوت سوار کر کے ان پر جنگی جنون طاری کیا اور القند خود ان کا پیر و مرشد بنا۔
حبشیوں کو بتایا گیا کہ یہ ان کے خدا کا وہ ایلچی ہے جو صدیوں سے خدا کے پاس گیا ہوا تھا۔ سلطان یوسف سے مراد سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں۔ اس مجاہد اعظم کا پورا نام یوسف صلاح الدین تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد انہیں پیار اور شفقت سے یوسف کہا کرتا تھا۔ وہ رات تاریک تھی۔ مصر کا آسمان آئینے کی طرح شفاف تھا۔ ستارے ہیروں اور سجے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ قاہرہ شہر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ چند دنوں بعد ان پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ مصر کے سرحدی دستے بھی سوئے ہوئے تھے۔ صرف گشتی سنتری جاگ رہے تھے، لیکن وہ صرف جاگ رہے تھے، وہ بیدار نہیں تھے۔ دریائے نیل کے ساتھ کی چوکی جو دریائی راستہ بند کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، اور اس سے چند میل دور دوسری چوکی جو پہاڑیوں کے علاقے کو سربمہر رکھنے کے لیے قائم کی گئی تھی، کہ گشتی سنتری 4 لڑکیوں کے حسین اور رومانی جال میں الجھے ہوئے تھے۔ لڑکیاں انہیں الگ الگ لے گئی تھیں۔ اس رات یہ گروہ بہت زیادہ چوکنا تھا۔ زہرا اور اس کی ساتھی رقاصہ اس گروہ سے کچھ دور خیمے میں سوئی ہوئی تھیں۔ سازندے بظاہر سوئے ہوئے تھے، لیکن وہ بیدار تھے۔ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ آج رات بہت عام ہے اور وہ بیدار رہیں۔ ان دونوں گروہوں کے لیے یہ حکم تھا کہ کوئی باہر کا آدمی دریا کے کنارے اور اس پہاڑی سلسلے کے قریب نہ آئے۔ کوئی آئے تو اسے پکڑ کر اندر لے آؤ۔ کچھ دیر بعد ایک سازندہ اٹھا۔ پہلے وہ باہر گھوما پھرا، پھر اس نے اس چھوٹے خیمے میں جھانکا جس میں دونوں لڑکیاں سوئی ہوئی تھیں۔ اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اندر جا کر ٹٹولا، اسے کچھ شک ہوا۔ دیا جلا کے دیکھا تو زہرا غائب تھی۔ دوسری گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ سازندے نے اسے جگایا۔ اسے معلوم تھا کہ زہرا کہاں گئی ہے۔ وہ چوکی کے کمانڈر کے پاس ہی جا سکتی تھی۔ اس میں خطرہ یہ تھا کہ کمانڈر اس کے ساتھ آ گیا تو اپنے سنتریوں کو غائب پا کر انہیں ڈھونڈے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دریا کے کنارے اس جگہ پہنچ جائے جس جگہ کو اس رات باہر کی دنیا سے چھپا کر رکھنا تھا۔ سازندے نے اپنے 2 ساتھیوں کو جگایا اور انہیں بتایا کہ ان کی ایک لڑکی غائب ہے، وہ چوکی پر ہی ہوگی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دریا سے دور گھات لگائی جائے، اور اگر کمانڈر لڑکی کے ساتھ واپس آ رہا ہو تو دونوں کو پکڑ کر اپنے کمانڈر کے حوالے کر دیا جائے، اور اگر ضرورت پڑے تو دونوں کو قتل کر کے لاشیں دریا میں پھینک دی جائیں۔ پہاڑیوں کے اندر کی دنیا جاگ رہی تھی۔ یہ وسیع و عریض علاقہ تھا جہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ ایک اس لیے کہ یہ جگہ دور دراز اور راستوں سے ہٹ کر تھی، اور دوسرے اس لیے کہ مشہور تھا کہ اندر فرعونوں کی بھی بدروحیں رہتی ہیں، اور ان کی بھی جو فرعونوں کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ یہ بھی مشہور تھا کہ بدروحیں آپس میں لڑتی رہتی ہیں، اور اگر کوئی انسان اس علاقے میں چلا جائے تو اس کے جسم کا گوشت غائب ہو جاتا ہے اور پیچھے ہڈیوں کا پنجر رہ جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اس پہاڑی خطے کے وسط میں فرعونوں کے بہت بڑے بڑے بت پہاڑیوں کو تراش کر بنائے گئے تھے۔ پہاڑوں کو اندر سے کھوکھلا کر کے اندر محل جیسے کمرے اور غلام گردشیں بنائی گئی تھیں۔ اس رات ان زمین دوز محلات میں روشنی ہی روشنی تھی۔ ہزاروں حبشی باہر اس میدان میں جمع تھے جسے ہر طرف سے پہاڑیوں نے گھیر رکھا تھا۔ حبشیوں سے کہا گیا تھا کہ وہ اونچی بات نہ کریں، انہیں ان کا خدا دکھایا جانے والا ہے۔ حبشیوں پر خوف اور عقیدت مندی کے جذبات سوار تھے۔ ڈر کے مارے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی میں بھی بات نہیں کرتے تھے۔ وہ ان پہاڑیوں اور چٹانوں سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ جس پہاڑی کی طرف وہ منہ کر کے بیٹھے ہیں اس کی نصف بلندی پر ایک بہت بڑا بت ہے۔ یہ ابو سمبل کا بت تھا، جس کے متعلق ان حبشیوں کو بتایا گیا تھا کہ ان کے خدا کا بت ہے، اور ایک رات یہ خدا ایک انسان کے روپ میں ان کے سامنے آئے گا۔ اچانک ایسی گرجدار آواز آئی جیسی گھٹائیں گرجی ہوں۔ حبشی پہلے ہی خاموش تھے، اس گرج نے ان کی سانسیں بھی روک دیں۔ اس کے ساتھ ہی انہیں ایک اور آواز سنائی دی، خدا جاگ رہا ہے، سامنے پہاڑی پر دیکھو، اوپر دیکھو۔ یہ آواز بڑی بلند تھی جو پہاڑیوں اور چٹانوں کے درمیان گونج بن کر کچھ دیر سنائی دیتی رہی۔ فضا میں 2 شرارے اڑتے نظر آئے جو سامنے والی پہاڑی کی طرف گئے، اور پہاڑی سے جہاں ٹکرائے وہاں سے ایک شعلہ اٹھا۔ ابو سمبل کا بت اس شعلے کے پیچھے اور کچھ اوپر تھا۔ شعلے کی ناچتی تھرکتی ہوئی روشنی بت کے مہیب چہرے پر پڑی تو ایسے نظر آنے لگا جیسے بت آنکھیں جھپکا رہا ہو۔ اس کا منہ کھلتا اور بند ہوتا نظر آتا تھا، اور یوں بھی لگتا تھا جیسے اس کا چہرہ دائیں بائیں ہل رہا ہو۔ حبشیوں کا یہ سیاہ کالا ہجوم سجدے میں گر پڑا۔ ان کے مذہبی پیشوا سجدے سے اٹھے، سب نے بازو پھیلا دیے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے بت سے بڑی بلند آواز میں کہا، آگ اور پانی کے خدا، ریگستانوں کو جلانے اور دریاؤں کو پانی دینے والے خدا، ہم نے تجھے دیکھ لیا ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔
اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔